बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मारिफत रमज़ान और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मुअत्तर ज़हरा काज़मी। और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, ये जो सिलसिला हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन को लेकर चल रहा है, उस मौजू पर कि जिस पर आज हमने बात करनी है अपने मेहमान के साथ, वो मौजू है औलियाए इलाही की ईद का महीना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुसलसल इस ट्रांसमिशन में रमज़ान के मुख्तलिफ़ नामों को आगे लेकर चल रहे हैं और उनमें से एक नाम है औलियाए इलाही की ईद का महीना। रमज़ानुल मुबारक वो ख़ूबसूरत महीना कि जिसमें खुदावंद आलम हमें अपना मेहमान बना रहा है और इस महीने की बरक़ात से हमें नवाज रहा है। तो आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अल्लामा सैयद फ़रद अली काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू के आगाज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आगा साहब से सवाल करना चाहूँगी और चाहूँगी कि सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के मुतल्लिक लोगों को बताइए कि बिलाखिर खुदावंद आलम ने इतनी ज़्यादा बरक़ात का, और ये जो खुदा कह रहा है कि ये खुदावंद आलम हमें अपनी जानिब मेहमान बनाकर बुला रहा है, क्या वजूहात हैं, किस वजह से रमज़ान को बाकी तमाम महीनों पर फ़ोक़ियत हासिल है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा व लानतुल्लाहि अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बल इलैकुम शहरुल्लाहि बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से फ़रमाया है कि ऐ लोगो, तुम्हारे पास आ चुका है अल्लाह ताला का महीना, वो महीना जो बरकतें लेकर आ रहा है, जो रहमतें लेकर आ रहा है और जो बख्शिश को लेकर आ रहा है। यानी ये तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जो खुदावंद मुतआल ने इंसान को अता करनी है। इस महीने में बरकतें भी अता करनी है, रहमतें भी अता करनी है और सबसे बढ़कर इंसानी बख्शिश का बाइस ये महीना है। अगर हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखें तो आप फरमाते हुए नज़र आते हैं कि साआतुहु अफ़ज़लुस साआत, अय्यामुहु अफ़ज़लुल अय्याम, लयालीहि अफ़ज़लुल लयाली। इसके दिन बाकी तमाम दिनों से अफजल हैं, रातें तमाम रातों से अफजल हैं, साआतें तमाम साआतों से अफजल हैं। ये तमाम चीज़ें यानी हर चीज़, दिन हो, रात हो, साआतें हो, सब के सब जब अफजल हैं तो आखिर अफजल होने की कोई ना कोई वजह होनी ज़रूरी है। और ये महीना जो है वो चूँकि बख्शिश का महीना भी है, इस वजह से भी अफजल है। लेकिन जब हम फ़रामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हैं तो हमें पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है वो अफजल है बाकी तमाम महीनों से। और उसकी वजह क्या बयान की गई है? कहा गया कि इस वजह से कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक में शब कद्र है, इस वजह से शब कद्र की वजह से बाकी तमाम महीनों से अफजल है। यानी बाकायदा तौर पर फ़रामीन यूँ मिलते हैं कि रमज़ानुल मुबारक हर उस महीने से अफजल है जिसमें शब कद्र ना हो। लिहाजा अफजलियत माह मुबारक रमज़ान हो जाएगी शब कद्र। लेकिन ख़ुद जब हम शब कद्र के हवाले से बात करते हैं तो आखिर शब कद्र क्यों अफजल है? तो जब शब कद्र के हवाले से बात करते हैं तो पता चलता है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक के चूँकि शब कद्र वो रात है कि जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। बाकायदा तौर पर ये अल्फाज कुरान मजीद के मौजूद हैं जिनमें बाकायदा शब कद्र की अफजलियत की वजह जो बयान की गई है वो कुरान मजीद का नुज़ूल। लेकिन मसला ये है कि कुरान मजीद का नुज़ूल जो है, अगर हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ तराजिम जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनकी तरफ रुजू करें, अहले सुन्नत बरादरान के तराजिम भी हैं और हमारे भी तराजिम मौजूद हैं, जब हम उनकी तरफ रुजू करते हैं तो पता ये चलता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया। यानी तर्जुमा जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया। जबकि अगर हम शुरू करने की बात करें
تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ قرآن مجید کا جو آغاز ہوا ہے 40 عام الفیل کو 27 رجب کو آغاز ہوا ہے۔ جب 27 رجب کو آغاز ہوا ہے اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، تو اب کیا کریں؟ ہم 27 رجب کی تاریخ کو مانیں یا ہم شب قدر کی رات کو مانیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا؟ لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر معصومین علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ نزول دو طرح سے ہے۔ ایک یہ ہے کہ 27 رجب سن 40 عام الفیل سے قرآن مجید کی ابتدائی آیات سورہ اقرا کی پہلی سورہ علق کی پہلی آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ کب؟ 27 رجب کو نازل ہوئی ہیں، اور یہ نازل ہوتے ہوتے یہ سلسلہ کب تک چلا ہے؟ یہ 11 ہجری یا جیسے روایات موجود ہے کہ 10 ہجری تدریجاً جو نازل ہوا ہے۔ اور جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو ہم کدھر لے کر جاتے ہیں؟ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق کہ قرآن مجید مکمل طور پر پہلے بیت المعمور پہ آیا ہے، وہاں سے قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ اب جب قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں باقاعدہ طور پر ہمارا یہ عقیدہ بھی بنتا ہے، ان دونوں باتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ بھی یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید جب قلب پیغمبر پر نازل ہو چکا ہے اور اب جب آیات نازل ہونی شروع ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آیت نازل ہوگی رسول خدا کو پہلے سے علم ہوگا اس آیت کا، لہٰذا کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول خدا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یا کیا سلسلہ ہے، چونکہ روایت کیا کہتی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور یہی وجہ ہوئی کہ یہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے شب قدر افضل ترین رات ہو گئی ہے، اور شب قدر کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان افضل ترین مہینہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ ایامہ افضل الایام، لیالی ہے افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، اور یہ یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم افضلیت کے حوالے سے اور بات کرنا چاہیں تو باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اس مہینے میں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے۔ بس یہ چونکہ مہمانی کا مہینہ ہے اس وجہ سے افضل ترین مہینہ ہو گیا، اور خداوند متعال جب دعوت دے رہا ہے تو بے شک نہیں ہو سکتی۔ بے شک آغا صاحب جی، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم آج جس چیز پر ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اولیاء الہی کی عید کا مہینہ، اس سے ہم کیسے لنک کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے اس بات سے؟ دیکھیے، میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ انسانوں کی باقاعدہ طور پر درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، ہر بندہ عبادت کی طرح اس طرح مائل نہیں ہے، لیکن کیٹیگریز اگر ہم دیکھیں، درجات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک صرف کھانے پینے کو اگر نہ کریں، ترجیح دیں تو بس کافی ہے جی، رمضان گزار لیا ہم نے، چونکہ صبح سے شام تک ہم نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے۔ لیکن بعض اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بعض اس سے آگے بڑھتے ہیں، باقاعدہ طور پر محارم اللہ سے اجتناب کرتے ہیں، اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جو اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی وہ روزہ رکھ رہے ہیں، صبح سے شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، باقی امور انجام دے رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپس میں بحث مباحثے کرتے ہیں، دینی حوالے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو یہ سارے کام امور انجام دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو محارم اور اس سے دور کرتے ہیں، جو خداوند متعال کے حرام کام ہیں ان سے دور رکھتے ہیں، اچھے کام انجام دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے افراد ہیں جو عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی اگر ہم ان سب درجات کو دیکھیں تو یہ درجات باقاعدہ طور پر ہمارے عوام میں موجود ہیں، عام مومنین میں موجود ہیں یہ درجات۔ ہر بندہ اپنی نوعیت کا متقی اور پرہیزگار ہے، اپنے ایک درجے پر موجود ہے، لیکن یہ درجات جب ہم جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ
وہ افراد جو اس رمضان میں لطف محسوس کرتے ہیں عبادت میں، اپنے آپ کو زیادہ خداوند متعال کے قریب محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ دعائے ابو حمزہ سمالی اٹھا کر دیکھیے، آپ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات دیکھیے، جیسے خود امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ پورا مہینہ آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے، اس میں ماہ مبارک رمضان میں گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ یا تسبیح بجا لاتے تھے، یا خداوند متعال کی تقدیس کرتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ ذکر و اذکار، اور سب سے اہم ترین اپنی بخشش۔ یعنی پورا مہینہ 30 دن کو معمولی دن نہیں ہے، یہ پورا مہینہ 30 دن وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بندے کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کلام نہیں کرتے ہیں، صرف ہم کلام ہیں کس کے ساتھ؟ خداوند متعال کے ساتھ۔ بس یہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعاً یہ مہینہ جو ہے ہمارے جیسے افراد کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح سے شام تک روزہ رکھ لیں، بس کھانا پینا چھوڑ دیں، بس کافی ہے، نہیں، بلکہ بڑھیں، اس سے بڑھیں۔ جیسے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انفاسکم فیہ تسبیح، عملکم فیہ مقبول، آپ کا سانس لینا تسبیح ہے، تقدیس ہے۔ آپ دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ پھر سب سے اہم ترین بات اگر آپ دیکھیں تو جو سانس لینا ہے وہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ کام جو میرے اختیار میں نہیں ہے، خداوند متعال اس کو میرے لیے تسبیح بتا رہا ہے، بالکل بالکل تسبیح قرار دے رہا ہے۔ مثلا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر روایات میں ہے کہ آپ جب ماہ مبارک رمضان میں اپنے علاقے میں موجود ہوتے تھے، مدینہ میں یا مکہ میں موجود ہوتے تھے، تو پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، پورا مہینہ۔ اور اگر کہیں سفر پر گئے ہوئے ہیں تو آخری 10 دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے ہوں۔ یہ کیا مطلب یہ کہ یہ مہینہ ان ہستیوں کا مہینہ ہے، اولیاء الہی کا مہینہ ہے، اور وہی جانتے ہیں کہ اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ لہٰذا سب سے اہم ترین قدم ہمارے لیے جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کی طرف نگاہ کریں، انہیں پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر دیکھیں کہ یہ ہستیاں اپنی زندگیاں کیسے گزارتی رہی ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں وہ کیسے رہے ہیں۔ ہم ظاہری سی بات ہے کہ ہم ان کے مکمل طور پر تو ان کے تابع ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن کم از کم زیادہ نہیں تو ایک ان کی صفت تو ہم لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے میری لکھی ہوئی ایک صفت دیکھ لی تو خداوند متعال اس کے وہ سارے گناہ کہ جو وہ دیکھ کے کرتا رہا ہے معاف کر دے گا۔ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے فرامین موجود ہیں، یہ فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ زندگیاں کس طرح سے گزاریں، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں کیسے رہیں۔ صحیح۔ ایک اور فرمان جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو درک نہ کیا گویا وہ شخص بدبخت ہے، یعنی جسے سمجھ نہ سکے کہ رمضان المبارک اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے۔ جہاں اولیاء الہی کے لیے عید کا مہینہ ہے، وہیں پر ظاہری سی بات ہے ایک عام انسان کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس عام انسان کے لیے رمضان کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ یعنی جہاں اولیاء الہی اس انداز سے عبادات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ظاہراً یوں دیکھا جائے تو انہیں کثرت عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جس انداز سے عبادات میں محو ہیں اس سے میسج دے رہے ہیں اگلے سارے کی ساری امت کو، سارے کے سارے لوگوں کو کہ ہم نے کیسے اپنی زندگیوں کو رمضان المبارک میں اس کے لیے صرف کرنا ہے۔ چاہا صاحب، ہم رمضان آتا ہے جیسے ہی تو بہت سارے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا ہے کہ انسان پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا گیا ہے جیسے وہ نماز نہیں پڑھتے یا قرآن کی تلاوت اس انداز سے نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا
کہنا چاہیں گے؟ مجھے ایک اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ابھی ذہن میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ، جس نے کہا ایک مرتبہ سبحان اللہ، غرس اللہ شجرۃ فی الجنہ، خداوند متعال اس کی طرف سے جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ ایک شخص تھا پاس بیٹھا ہوا اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم قیامت کے دن یا یوں کہ جنت میں ہمارے کثیر درخت ہوں گے، چونکہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہے تو ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں درخت تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کو دیگر کاموں کی وجہ سے آگ مت لگانا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، محارم سے بچ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن ساتھ نماز چھوڑ دیتا ہوں، فجر کی نماز نہیں پڑھی آج، تو کیا یہ ثواب اتنا ہی رہے گا؟ ہاں جی، ثواب تو آپ کو 100% ملا ہے، لیکن اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ثواب کم ہوا ہے وہ یعنی یہ مائنس پلس والا مائنس پلس ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا ظاہری طور پر ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جی ہم چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، چونکہ روزہ رکھ لیے کافی ہے، نہ ایسے نہیں ہے، روزے کا اپنا ثواب ہے، لیکن وہ جو نماز نہیں پڑھی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس ثواب کو کم کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے دیگر عبادات آپ جو اعمال انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے دیگر اعمال ہوں، محارم سے بچنا ہو، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، جیسا کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ شقی اور سعید، باقاعدہ طور پر ہمارے علم عقائد میں بھی اس کی ابحاث موجود ہے۔ تو شقی کون ہے؟ کہا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ شقی وہ شخص ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ شقی ہے۔ تو سعید کون ہوگا؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ اس ماہ مبارک رمضان میں توبہ کرے، تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ عرفات کے میدان میں جا کر توبہ نہ کرے۔ اچھا، یعنی اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اسے رمضان المبارک میں توفیق عطا نہیں ہوئی ہے توبہ کرنے کی، اب جب توبہ نہیں کر سکے تو اب کیا کرے؟ جائے عرفات کے میدان میں اور وہاں جا کر جو ہے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، تب توبہ قبول ہوگی۔ صحیح، یعنی اتنا زیادہ توبہ کو فوکس کیا گیا رمضان المبارک، اتنا زیادہ توبہ، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، چونکہ تیسرا جو ہے وہ مغفرت ہے۔ البتہ ہمارے علماء جو اس سے وہ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا برکت کا ہے اور تیسرا مغفرت کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پورا کا پورا مہینہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، پورا کا پورا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ بخشش پہلے دن سے توبہ کریں، پہلے دن سے خداوند متعال سے مغفرت کو چاہیں۔ جب ہم پہلے دن سے چاہتے ہیں تو خداوند متعال سے بڑھ کے کوئی توبہ کو قبول کرنے والی ذات موجود نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر یہ مہینہ برکتیں لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے، اور وہ برکات آپ کی زندگی میں تبھی شامل ہوں گی جب آپ خود کو استغفار کے میدان میں اتاریں گے۔ جی آغا صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا سا میسج دے دیں کہ جو انشاءاللہ کہ اس رمضان میں ان کے لیے باعث برکت بھی ہو، باعث مغفرت بھی ہو، اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہوئے، یعنی احادیث کو ایک پریکٹیکل سچویشن دیتے ہوئے اگر آپ میسج دینا چاہیں تو۔ جی، رمضان المبارک میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ ایک تو روزہ خود رکھتے ہیں، دوسرا دوسرے لوگوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے، البتہ ہمارے یہاں طریقہ کار جو چل رہا ہے وہ یہ کہ ہم جی رمضان المبارک میں فقط کسی غریب کے لیے کوئی کر دیتے ہیں، کوئی چیز ہدیہ نکال دیتے ہیں، کوئی سلسلہ اس کے لیے اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشربۃ من ماء، چاہے صرف ایک گھونٹ پانی کسی کو پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر کہا کہ اتقوا النار ولو
बिशक्किन तमरा, अगर एक खजूर आप किसी को खिलाकर ही जहन्नम से बचते हैं तो काफ़ी है। यानी मुराद क्या है, ये महीना जहन्नम से बचने का महीना है, और उसके लिए जो है वो जितने जो चीज़ आपके इख्तियार में है, अगर एक घोंट पानी है तो दें और अपनी जहन्नम से आप अपने आप को बचा लें। एक खजूर दें और अपने आप को जहन्नम से बचा लें। जिसकी जितनी तौफीक है, लेकिन ये ज़हन में ज़रूरी है रखना कि हम कोई नेक अमल करते हैं तो फिर तौफीक अता होती है। बेशक। हम अगर कोई चीज़ कोई काम नहीं करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है तौफीक भी अता नहीं होती है। जितना हम अपने आप को खुदा के कुर्ब में लेकर जाएंगे उतना ही हमें तौफीक इलाही अता होगी। लिहाजा सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हम खुदा के लिए और खुदा के बंदों के लिए काम करें, ताकि खुदावंद मुताल हमें तौफीक दर तौफीक अता करे और हम उसके कुर्ब के जवार में चले जाएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आगा साहब, बहुत मुफीद गुफ्तगू, और इंशाल्लाह कि हमारे नाज़रीन आपकी इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी हुए होंगे। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर ज़हमत दी जाएगी, और इस रमज़ानुल मुबारक में इंशाल्लाह कि आपसे भी हम मुल्तमिस हैं कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसी के साथ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।